अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। वबिलवालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अपनी इबादत के मुत्तसिल बाद हमसे इस बात का तकाज़ा किया कि तुम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। आप निशान लगा लें उस बेटे पे जो फर्मा बरदार है, और उस नलायक पे भी निशान लगाना कभी भी ना भूलिएगा जिसने माँ बाप को दुख दिए, गाली दी, बरादरी में परे पंचायत में इन बूढ़ों को जलील किया। दोनों पे निशान लगाइएगा। फर्मा बरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से, और जो नलायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, दुनिया में भी जलील होगा, और जब अल्लाह के सामने जाएगा तो सवाए नदामत के उसे और कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है, अगर ये नाराज़ हैं तो सोना रब नाराज़ है। अल्लाहु अकबर। भाई माइक की आवाज़ कम करें, ज़्यादा ही है। मैंने अर्ज़ किया माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है, ये नाराज़ हैं तो अल्लाह नाराज़ है। आज से तकरीबन 1.5 अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफ़र में था तो मुझे सरे राह सड़क किनारे एक बूढ़ा मिला। उस बूढ़े की उम्र तकरीबन 80 बरस थी। दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी, चिलचिलाती कड़कती धूप। उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुज़रते मेरे कदम रुक गए। मैंने साथ बैठा लिया और मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा ज़ख्मी है। ज़ख्म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए हैं। और आप लोग जानते हो अपनों के ज़ख्म कितने गहरे होते हैं। तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फ़रेब देते हैं, अपने कमर तोड़ देते हैं। लगा कि ये ज़ख्म किसी अपने ने दिए हैं। उलझी उलझी बातें थी मेरी। मैंने उनसे सवाल किया कहाँ के इरादे हैं। उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा करीब लारी अड्डा था, गाड़ी पे बैठ जाते। आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर हुई। मुझे कहते मेरे पास किराया नहीं। मैंने कहा बेटे को साथ ले लेते। बस बेटे का कहना था कि बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसी, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। बाप ने भाई रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराज़ गए तो अर्श का रहमान नाराज़ हो जाएगा, और अगर ये राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है। आपने उलमा से एक बार नहीं 1000 बार ये वाक़या सुना है। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा। तो एक आम से शख्स का नाम लिया गया कि फ़लाँ कसाई। फ़कत इस गरज से उसकी दुकान पे आए कि मैं देखूं कौन सा अमल जिसने जन्नत में इसको मेरी रफ़ाकत दी। जन्नत का मिल जाना बहुत बड़ा एज़ाज़, लेकिन जन्नत में नबी की रफ़ाकत मिलना ये फ़ख्र की बात है। आप फरमाते मैं उसकी दुकान पे आया, अपने बारे में ख़बर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। उसके मेहमान बने और उसके घर आए। अच्छा, जब ये घर दाखिल हुए तो ऐसा नहीं हुआ कि वो नज़रें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया हो। रवैयों की कहानी है ना, बोतल बर्गर छुपा के ले जाते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप बीवी की खिदमत ना करो, ज़रूर करो। आपकी खातर माँ बाप, बहन, भाई, सहेलियाँ छोड़ के आती है, उसकी खिदमत हमारे ही कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है भाई, जिन्होंने पाला पोसा जवान किया, हमें यहाँ तक ला के खड़ा किया, मैं माजरत से कहूँगा, मुकद्दम थे ना, इंतहाई माजरत से। थोड़ा सा जुमला तल्ख है लेकिन कबूल कर लीजिएगा। क्या उनसे ये 2-4-500 चीज़ छुपा के जो हम ले जाते हमें शर्म नहीं आती? भाई इसकी हैसियत और औकात ही क्या है। खैर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते घर दाखिल हुए तो क्या देखा,
اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پر ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو عرض کیا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمائی یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو زیر لب مسکرا دیا۔ کہتا ماں کہتی اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا بھائی جناب مجھے بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ خدمت ہے جو جنت میں نبی کی رفاقت دیتی ہے۔ یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ اور بھائی میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا۔ بھائی جان خدمت روک لیتی ہے۔ تو میرے نبی فرماتے صحابہ تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ بیٹے فرما بردار ہوں تو وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ ماں باپ بھائی تھوڑی سی آواز کم کریں، تھوڑے لوگ ہوں تو تھوڑی آواز ہونی چاہیے، بہت زیادہ آواز ہے۔ یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ میں نے ایک بوڑھے کو پڑھا، اس کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے۔ وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا تھا، بول و براز چارپائی پہ۔ آپ جانتے ماں باپ جب بڑھاپے میں آتے تو ماں باپ کے لیے امتحان بڑے ہوتے ہیں۔ بڑھاپا خود ایک امتحان ہے، اور اس سے بڑا امتحان کہ بڑھاپے میں بندہ بیمار ہو جائے، نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے۔ اولاد کے کندھوں پہ والدین کی خدمت آ جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اولاد راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں مول صاحب دعا کرو، ابا جی اماں جی بڑے ہی اوکھے نے، دعا کرو اللہ انہوں نے پردہ دے دے۔ ہمارا کہنا ہے بھائی تمہاری خاطر پردیس کے دھکے کھائے، تمہاری خاطر فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام کیا، اور بھائی دولت دی ہے تو جھونک دو ان کی بیماری پہ۔ زندگی موت کے فیصلے میرے رب کے پاس ہیں، لیکن اب وہ بولو براز چارپائی پہ بدبو آتی ہے تو اب نفرت سی پیدا ہوئی جان چھڑانے کے لیے کہ دعا کرو اللہ اماں جی نو ابا جی نو پردہ دے دے۔ اور ہمارے پاس بوڑھے بھی آتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ مول صاحب دعا کرو اللہ چلدا پھر دے لے جائے۔ حضور نے اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، جس میں تو بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ یہ اچانک کیوں مرنا چاہتا ہے؟ بھائی جان کچھ تلخ حقیقتیں اس کے سامنے۔ اس نے اپنے بھائی کو بستر علالت پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے دیکھا۔ ظاہر ہے جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو یہ شہروں کا رخ کرتے ہیں اور والدین کو بڑھاپے میں دیہاتوں میں چھوڑاتے ہیں، صدقہ خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے۔ اس نے اپنے بھائی کو بستر علالت میں مرتے دیکھا، اس لیے کہا کہ اللہ سانو کدی بھی اولاد دے پرنے نہ پاویں، چلدا پھر دے لے جائے۔ یہ بوڑھے بھی آتے ہیں اور یہ جوان بھی آتے ہیں۔ بڑھاپا میں نے کہا کہ امتحان ہے۔ جس کا تذکرہ چھیڑا اس کا تعلق پچھلی امتوں سے۔ وہ زندگی موت سے لڑ رہا تھا۔ 4 بیٹے تھے اس کے، جو سب سے چھوٹا تھا سعادت مند تھا۔ اس نے بھائیوں کو جمع کیا کہ والد بیمار ہے اور انہیں اس وقت توجہ کی خدمت کی ضرورت ہے، لیکن عجیب سا فیصلہ ہے، اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ لوگ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں۔ اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی، اور جب باپ دنیا سے رخصت ہوا تو وہ بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے ماں باپ راضی ہوتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں، مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا، اور میں کہتا ہوں بھائی مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے عمل اور رویے سے راضی ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ جا پتر تینوں ست ہی خیران ہے۔ وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ اپنے بیٹے پہ راضی تھا۔ یہ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے۔ ایک شب سویا اور خواب میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی کہ بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے۔ کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے، کثرت اور ہے برکت اور۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار آیا،
ایک دکاندار آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا, پیٹ چاک کیے, 2 قیمتی موتی نکلے, 1 موتی لے کے بازار آیا, سنار کو دکھایا. وہ زمانہ اچھا تھا, بھلا تھا, آج تو لوگ داغ لگا لیتے ہیں نا. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بات بادشاہ وقت تک پہنچی, جواہری بلائے گئے. 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000, 20,000, 25,000 درہم. نہیں دوست, 1 موتی کی قیمت 30 خچر, ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. سونا اٹھایا, گھر لے آیا. میرے نبی فرماتے دوبارہ اس کو طلب کیا, اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. کہا بیچتی ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کہا ریٹ میری مرضی کا. کہا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا. 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص کون ٹھہرا؟ بھائی جان وہی جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی. دولت سب کچھ نہیں جوانوں, یہ ٹگے سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بڑی دولت ہے, لیکن اس دولت کی قدر دیکھی ہم نے بڑھاپے میں, جب وراثت تقسیم ہوتی ہے. وراثت تقسیم ہوئی تو 1 انچ پہ بھائی کو ذبح کرتا ہے, گولی سے اڑا دیتا ہے. وراثت پہ جھگڑا ہوا, ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ایک جھگڑا بچپن میں بھی ہوا تھا, اور وہ بچپن کا جھگڑا بڑا حسین جھگڑا تھا. ہمارا تقاضا کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا. وہ بچپن کا جھگڑا کیا تھا؟ باپ میرا ہے, ماں میری ہے. کاش کہ یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا, لیکن بڑھاپے میں جھگڑا کوئی اور ہوا. ہاں البتہ جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. 6 مگوئیاں کرتے بیٹے آپس میں بیٹھ کے, بھائی. کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے, کچھ نالائق کہتے ہیں میرے خرچے زیادہ ہیں. کتنی گھٹیا بات بیٹا باپ کے سامنے کہہ کہ میرے خرچے زیادہ ہیں. پیچھے پلٹ کے دیکھو, ہم بھی 5-6 بھائی تھے, اکیلا کفیل تھا ہمارا باپ. ہماری اماں سے مشورہ کیا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑاؤ اور 2 کی اچھی کفالت کرتے ہیں. کھانا, لباس, ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھتے رہے. آج ان کی باری آئی تو ہم نے کہا کہ میرے خرچے زیادہ ہیں. اور کچھ نالائق ایسے بھی دیکھے, وہ کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مکافات عمل ہے دوست. آج ماں باپ کی 4 پائیاں برآمدے تک لائے تو آنے والے کل میں انتظار کیجئے گا, یہ 4 پائیاں برآمدے میں نہیں ہوں گی, یہ 4 پائیاں اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دی جائیں گی. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں. اور بھائی جان جس نے زندگی میں قدر کی اس کی قدریں بحال, اور جس نے ماں باپ کو دکھ دیے, گالی دی, برادری میں ذلیل کیا, عرش کا رحمان ان نالائق بیٹوں کو کبھی بھی معاف, اور ان نالائق بیٹوں کی نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, اگر ماں باپ دکھی اور زخمی اولاد کی وجہ سے ہوئے. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا, مجھے وہاں ایک نوجوان ملا, 18-20 سال اس کی عمر, سر پہ امامہ, سفید جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور. مجھے دوستوں نے بتایا یہ لوگوں کو صبح نماز کی دعوت دیتا ہے. اچھا لگا کہ آج کا جوان تو چونک چباروں میں نظر آتا ہے, چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتا ہے, رقص و سرود کی محفلیں سجاتا ہے. یہ کتنا سعادت مند خود بھی اور لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دیتا ہے. بہت ساری دعائیں میرے لبوں پہ اور کچھ نہا خانے کا لب میں. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے سرگوشی کی. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا, رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا بہت بری بات, چرب زبان تھا. مجھے کہتا ہے مجھے بٹھاؤ اور میرے والد کو بٹھاؤ, اگر میں غلط ہوا تو میں جوتے کھاؤں گا. خیر میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا یار بڑھاپا تو خود ایک امتحان ہے, طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑا پانا آ گیا, چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہوں گے, جھڑک لیتے ہوں گے, اور یہی ہوگا نا یار. پیچھے پلٹ کے دیکھو, بچپن, لڑکپن, جوانی, کتنے دکھ, کتنے زخم, کتنی تکلیفیں دی, کیا ہوا یار. اور میں نے کہا وہ اپنی بیماری سے لڑ رہے ہیں. میں نے کہا جانے دے یار. خیر میری 1-2 بات جو دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی, میں نے کہا معذرت کر کے آپ. 20 منٹ بعد واپس آیا, آنکھوں میں بہت سارے آنسو. میں نے کہا کیا بنا؟ کہتا ایسے والد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تو مجھے میرے والد نے سینے سے لگا لیا. میرا کہنا ہے بھائی آج سینے سے لگو, کل قبروں سے لپٹ کے رونا ہوگا, لیکن اس وقت کے پچھتانے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں کرو, اور اگر یہ زخمی گئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور میں بہت سارے ایسے نالائق بیٹوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے زندگی ماں باپ سے یہاں تک کہ مرنا جینا ختم کر لیا کہ ابا جی تسی مر گئے, اماں جی تسی مر گئے تھے, میں نہیں آواں گا, میں مر گیا تو تسی نہ آیا جے. ایسی ایسی نالائق اولاد بھی ہم نے دیکھی. یار میرے جاننے والے ہیں, اور والد سے ناراضگی ہوئی, محلے داروں نے, رشتہ دار, والد پہلے دنیا سے چلا گیا. اس نے باپ سے کہا تھا اگر آپ چلے گئے تو میں نہیں آؤں گا, میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا. والد پہلے دنیا سے گیا. محلے دار, رشتہ داروں نے کہا زندگی میں اختلاف تھا, اب تو وہ چلے گئے, تیرا حق ہے ان کو غسل دینا, کفن پہنا, ان کا لاشا اٹھا کے جنازے گاہ لے آ, جنازہ پڑھ, قبر میں اتار, مٹی ڈال, آنسو بہا. صفا کتنا تھا, شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا.
اس نے کہا والد سے وعدہ کیا تھا نہیں جنازہ پہ جاؤں گا. بھائی جان نہیں اس نے بوڑھے باپ کو غسل دیا, نہیں اس نے چٹا لباس پہنایا, نہیں اس نے والد کے لاشے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا, نہیں جا کر کے اس نے باپ کا جنازہ پڑھا, نہیں قبر میں اتارا, نہیں مٹی ڈالی, نہیں آنسو بہائے. بتاؤ میرے دوست, اللہ اسے معاف کرے گا؟ وہ زندگی سے راستہ مانگے گا, زندگی راستہ دے گی, نماز قبول ہوگی, روزہ قبول ہوگا, تبلیغی گشت قبول ہوں گے, منہ پہ مارے جائیں گے. اگر یہ ماں باپ دنیا سے زخمی اولاد کی وجہ سے گئے, ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. اور میں نے عرض کیا جنہوں نے قدر کی ان کی قدر بحال, اور جنہوں نے دکھ دیے اللہ ان نالائق بیٹوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یار ان کی قدر کرو اور زندگی میں کرو. اللہ کے رسول فرماتے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اور ایک فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا تھا حضور قیامت کب آئے گی, کوئی قیامت کی نشانی ارشاد فرمائے. تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے دوست. ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہمیں بھی یاد آتا ہے کبھی ناراض ہو جاتے تھے نا, نوالا حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا. ہاں اتنی دیر تک چین بھی نہیں آتا تھا جتنی دیر تک منا نہیں لیتے تھے. فطرت میں بھول جانا ہے یار, غلطی کا ہو جانا ممکن ہے. اگر کسی بات پہ اختلاف ناراضگی ہوتی تھی تو چین نہیں آتا تھا. اور آج ماں باپ اولاد سے ڈرتی ہے. اگر کسی بات پہ اختلاف ہوا, بحث ہوئی, تو کہیں بیٹا منہ پہ تھپڑ نہ مار دے. آج ماں باپ ڈرتے. آج ہوٹلوں سے کھانا لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے, ظالموں کو شرم بھی نہیں آتی. جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہوں گے تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا اس قوم کے بیٹوں سے. اور آج اولاد نے ماں باپ کو زخمی کیا. آج ماں باپ اولاد سے ڈرتی ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں, میری ملاقات ہوئی, چہرہ اترا ہوا تھا, خیریت پوچھی تو وہ بڑھیا پھونٹ پھونٹ کے رونے لگی. کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا خیر ہو, کچھ بتائیں. مجھے کہہ دیا آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑا, سر پہ رکھا, کوئی لوہے کی چیز سر میں ماری, قریب تھا کہ سر پھٹ ہی جاتا. 1-2 ہفتے بعد دوبارہ ملا, پھر آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا پھر مارا. مجھے کہہ دی اس نے کچھ نہیں کہا, تیری باتوں نے زخمی کیا. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہہ دی تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی, بہت سارے لوگ سامنے بیٹھے تھے. دل ڈوبنے لگا, خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. میں نے کہا ظالم, تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے. ماں باپ بڑی دولت ہے جوانوں. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں کرو. اور میرے نبی نے قدریں سکھائی. فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بھی بتایا. آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں, اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ مکینی دور, یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں. یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. بھائی جان, جس شخص نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا, خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے, کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میں اور آپ اپنا اپنا ماضی پلٹ کے دیکھ لیں, ہم کل تک کہاں کھڑے تھے. ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے. اپنی اوقات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے. ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے, گنڈے سے کھا لیتے تھے, گڑ سے کھا لیتے تھے. وہ کسی نے فقیر سے پوچھا بابا سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا پتر بھوک ہوندی ہے. اجڑے ویران دسترخوان یاد نہیں آتے. غربت ویسے بھی بہت بڑا امتحان ہے. غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ احرام سے لپٹا ایک نوجوان آیا. میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا آپ تھک گئے ہو؟ مجھے کہتے یہ میرا چوتھا عمرہ ہے. میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتے کشمیر سے. حالات پوچھے. کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے, بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے. میں نے معاشی حالات پوچھے. کہتا ہے غربت, اور مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا. اگلی بات جس نے تڑپایا وہ کہتا ہے مول صاحب دعا کیا کرو غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے, یہ گھر بدلتی رہے. لیکن وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ غربت اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی. جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر, راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا. ہم کہتے کبھی کبھی زمین پہ اترا کرو. دولت کا قد بڑا ہوتا ہے, مانتے ہیں ہم, یہ ہمیں بونے نظر آتے رشتہ دار, لیکن کبھی کبھی تو آؤ نا یار, شجر سایہ دار بھی بنو, شجر پھلدار بھی بنو. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں, مگر کون دیکھتا اتنی گہرائی میں. بھائی جان یاد آتا ہے زمانہ گزرا ہوا بیتا ہوا. کبھی یہ اجڑے ویران دسترخوان, اور آج دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے پھل. انسان آرزو کرتا ہے یار ماں باپ ہوتے تو یہ بہار دیکھتے. کبھی زمانہ تھا کہ گلی محلے میں نہیں ہمیں جانتا تھا, رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے. اور یہ تلخ حقیقت ہے, غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا.
غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا، قرض نہ مانگ لے، قرض دے دی تو واپس کیسے کرے گا؟ ہمارا کہنا ہے غریب خوددار ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں۔ اور بھائی وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ ماموں کا، یہ پھپھو کا بیٹا ہے، لیکن سادہ تھا نا، بولا بالا تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے نا وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں۔ زندگی میں بہت تھوڑے لوگ ملے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا کہ میں کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا۔ معذرت سے کہوں گا اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں۔ ایک جملہ ہے ان لوگوں کے لیے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور ہم مشورہ دیتے جب اوپر جاؤ نا تو راستے میں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے، ان سے رابطے میں رہیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی تو آنا ہوتا ہے نا بھائی۔ اگر نیچے آؤ گے تو راستے میں یہ لوگ ملیں گے، زندگی اچھی گزرے گی۔ اور اگر اوپر جاتے ہوئے یہ نظر انداز ہوئے نا، رونت، تکبر، دولت کا نشہ، اقتدار کا ہوس، اور ان کو کیڑے مکوڑے سمجھا، جب واپس پلٹو گے تنہا رہ جاؤ گے، کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اور بھائی اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں کبھی زمانہ تھا بھائی یہ ہمیں پہچان، آج بھتیجا ہوں، بھانجا ہوں، بھائی ہوں، دوست ہوں، اللہ نے بڑے رشتے دے دیے۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش اماں جی ہوتے، ابا جی ہوتے تو سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ بھائی جان کبھی زمانہ تھا پاس سائیکل بھی نہیں تھا، آج جہازوں کے سفر، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلاز، کیا کچھ نہیں اللہ نے دے دیا۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھ۔ میرے ایک دوست ہیں آپ کے پڑوس میں، لاہور سے ان کا تعلق، وہ کہتے ہیں کہ میں انہوں نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا یہ خوشی کے آنسو یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر دوست زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے۔ میں 1997 میں قبلہ مصطفی صاحب کے پاس حفظ کرنے آیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے والدہ نے حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دی اور کہا میری آرزو جس آپ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سناتے یہ بھی انہی راہوں کا راہی بنے۔ 2 سال بعد وہ دائی اجل کو لبیک کہہ کہ جانا ہے بھائی، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں، بڑا تڑپاتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، میں ان راہوں کا راہی رہا، پورے پاکستان میں جاتا ہوں، بیرون ملک جاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی یہ آنکھیں اس بوڑھی اماں کو تلاش کرتی، کاش زندہ ہوتی، پردے میں بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سنتی، قد کس قدر بڑھ جاتا۔ انسانی فطرت ہے۔ میں نے پہلا پارہ حفظ کیا تو مجھے میری والدہ کہتے مجھے سناؤ نا، میں نے پہلا پارہ سنایا انہیں تو بڑی راضی ہوئی، تو انہوں نے مجھے 100 روپے انعام دیا۔ وہ انعام مجھے آج بھی نہیں بھولا۔ انسانی فطرت ہے، انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میرے نبی مصلی امامت پہ کھڑے، یہ مدنی دور ہے، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں اور حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضور کو ماں یاد آ گئی۔ بھائی جان ماں کب بچھڑی تھی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہے۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئیں کہ یہ بخار جان لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ 2 باتیں ہوئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضاں میں بکھرے، ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پر آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، اور پھر جہاں تک ماں نظر آئی وہاں تک حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ کے مزار پر 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں، یہ مدینہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ علماء تھے، میں نے دوستوں سے کہا کہ یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا اسی ادا کو اپناتے ہوئے رخصت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آؤ پلٹتے ہیں، چلو آؤ بچھڑتے ہیں۔ یاد ہے پلٹنا بچھڑنا، حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی۔ پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ام ایمن کہتی حضور کو لے کے جب میں پہاڑ سے نیچے آئی نا تو پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے، جلدی سے پہاڑ پہ چڑھی
تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ جانتے ہیں نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج مصلی امامت تا حد نظر اصحاب اور حضور کو ماں یاد آ گئی، اور اللہ کے رسول صحابہ سے مخاطب ہوئی اور ارشاد فرمایا کاش ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو، حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ ماں باپ بڑی دولت ہے بھائی، آپ کے پاس ہے تو ان کی قدر کرو۔ یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے، اگر ناراض گئے نا آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی کبھی بھی راستہ نہیں دے گی۔ میں ماں باپ پہ والدین پہ جب بھی بات کرتا ہوں تو آخر پہ اتنا ضرور کہتا ہوں، اور یہ ضروری بات ہے دل کے کانوں سے سن لیجیے گا، آخر پہ صرف اتنا ضرور کہوں گا، مانا کہ آپ لوگ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، صبح سے شام محنت مزدوری، آپ تھکے ہارے آتے ہو، آپ کو نیند چاہیے، آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ میں صرف یار اتنا گزارش کروں گا، آپ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ، زیادہ نہیں، صرف 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کرو، پاؤں دبایا کرو، گپ شپ لگایا کرو، یار ان کے لیے تحائف لایا کرو، کبھی پھول، کبھی کپڑے، کبھی کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، کبھی کبھی کسی اچھے ہوٹل سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھانا کھلایا کرو، یار کبھی کبھی ابا جی سے پوچھا کرو، ابا جی کو پرانا یار، پرانے دوستوں کی کہانیاں بڑی دل آویز ہوتی ہیں یار، سنانے بیٹھیں گے تو وہ بچپن کی کچھ یادیں، اور پھر یادوں میں بچھڑے ہوئے کچھ لوگ اور وہ حسین چہرے، اور ان کی یاد دل کے دروازے پر دستک دے اور بے اختیار آنسو، اور وہ رخسار تک آئے اور سعادت مند بیٹا باپ سے کہہ گئے چلو ابا آج پرانے دوستوں سے ملنے، تو کیا یہ مریں گے؟ ماں باپ بھائی جان مرتے اس وقت ہے جب اولاد ٹائم نہیں دیتی۔ اولاد کو بڑھاپے میں پتہ کیا دھوکہ لگتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری فقط صرف اتنی ہے کہ ہم نے ان کو 1 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد انہیں خرچ دینا ہے۔ میرا سوال ہے بچوں سے، کیا یہ ہمارے پیسوں کے بھوکے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی زندگی میں پیسہ دیکھا نہیں ہوتا؟ وہ بھائی زندگی میں کمایا ہوتا ہے اور کما کے ان لوگوں نے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی اپنا یہ پیسہ سنبھال کے رکھو، یہ آپ کے کسی کام آئیں گے۔ ماں باپ کو آپ کے پیسوں سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم لوگ سمجھے جس طرح دوسرے مفاد کے رشتے ہیں، یہ بھی مفاد پرست ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے پیسہ نہیں چاہیے، ماں باپ کو اولاد کو بڑھاپے میں ایک آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اب ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے، لیکن ستم پتہ کیا ہے، یہ ایک گھر میں رہ کے، ایک بستی میں رہ کے، ایک محلے میں رہ کے، ایک شہر میں رہ کے یہ 6 ماہ ماں باپ کو ملاقات نہیں کرتے۔ ہاں کبھی سرے راہ مل جائیں تو دور سے سلام کر کے گزر جائے، ابا جی اماں جی کی حال ہے؟ کیا یہ زندگی ہے یار؟ کیا اس لیے پالا پوسا جوان کیا، خواب دیکھے، پردیس کے دھکے اس لیے کھائے تھے؟ ماں باپ کو آپ کے پیسوں سے نہیں یار، ماں باپ کو بڑھاپے میں آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے۔ تو صاحب ان کے ساتھ وقت گزارا کرو یار، انہیں وقت دیا کرو، ان کی زندگی میں خوشیاں لاؤ یار، ان کے ساتھ دوستی لگاؤ، ان سے راز و نیاز کی بات کرو۔ بھائی جان ان کے ساتھ بیٹھو گے تو زندگی کے گر سلیقے ملیں گے، لیکن میں نے کہا ستم ہے ایک گھر میں ایک بستی میں رہ کے 6 ماہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو ماں باپ کے ساتھ رابطے میں رہیے گا۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، اس سے 2 سال پہلے کی بات۔ میرا جو میزبان تھا وسیم عباس ان کا نام ہے، وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی ملتی جلتی گفتگو تھی۔ میں نے وہاں ایک بات سنائی، میرے ایک جاننے والے ہیں، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، اور وہ کہتے میں ایک دن والدہ کو دکان پہ لے گیا، جوتا خریدنا تھا، اور دکاندار نے 6-7 قسم کے جوتے دکھائے۔ تو میں نے ماں سے پوچھا، والدہ سے پوچھا ماں جی کون سا پسند ہے؟ تو مجھے کہتی ہیں کہ پتر سارے ہی سونے رہے۔ تو میں نے دکاندار سے کہا سارے پیک کرو۔ والدہ نے کہا بیٹا ایک چاہیے؟ کہا ماں اگر آپ کو سارے پسند ہے تو پھر سارے لے کے جائیں گے۔ مجھے یہ بات اچھی لگی، کیوں؟ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں بھائی، یہاں گن گن کے دیتے ہیں، اور جو ہم دیتے ہیں نا اس کا حساب بھی لیتے ہیں۔ اماں جی ابا جی تھوڑے خرچے کیڑے نے؟ اور ہمارا تو کہنا ہے بھائی جو کماؤ اور کما کے لا کے ماں باپ کی ہتھیلی پہ رکھو، اور یہ بھی نہ کہو کہ اس میں سے کچھ لے لیں، بلکہ یہ کہا کرو کہ اس میں سے کچھ ہمیں بھی تو عطا کر دیں۔ لیکن ہوا کیا، میں نے یہ بات وہاں سنائی جو مجھے میرے دوست نے سنائی، مجھے اچھی لگی تو میں نے وہاں سنا دی۔ تو وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا، دل کو چھو لینے والی بات کہہ گیا، کہتا مولانا میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانا ہی تھی آجا۔ ماں نے حکمن کہا،
بھائی جان اگر حکمن بھی کہا تھا تو کیا آپ کس شہر سے آنا تھا؟ رائیونٹ سے آنا تھا، لاہور سے آنا تھا؟ ماں نے لاڑ نال کیا کہ پترا کھانا ہی دیا آ جا. کہتا ہے مولوی صاحب یہاں دل پہ چوٹ لگی. وہ کہتا ہے میں 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں سے فلائٹ لی، 9 10 11 گھنٹے جتنے بھی وقت لگا. وہ کہتا ہے وہاں سے اڑا اور وطن آیا اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کہ ساگ بھی کھایا تھا. اور بھائی محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی قدموں میں لے آئی. ہم ایک ہی وطن میں، ایک ہی محلے میں، ایک ہی بستی میں، ایک ہی گھر، باز کا ایک ہی گھر میں رہ کے ہماری ان سے 6 ماہ ملاقات نہیں ہوتی. زخمی ہوتے ہیں بھائی. یہ زخمی ہوئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف. بس جزاک اللہ جی. ان کی خدمت ان کی زندگی میں کرو. ماں باپ بڑی دولت ہے، اس دولت کی قدر کیجئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری فیروز بخش